बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारा हरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमारी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनका तारुफ़ जो है वो आपके सामने पेश करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ जनाब क़ारी सुहैब अहमद मीर मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, ब्राइट स्टार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत ही हसास और हर घराने से और हर फ़र्द से वाबस्ता ये मौजू है। हम इंशाअल्लाह क़ारी साहब से जानेंगे कि किस तरह हम इन मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। उन्वान है टूटते घराने कैसे बचाएँ। क़ारी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस्लामी घराना तामीर करने के लिए वो कौन से बुनियादी उसूल और ज़वाबित हैं कि जिनका ख़्याल हर फ़र्द को अपने घर की एक इस्लामी तामीर के लिए जो है वो रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और दुआ गो हूँ सितारा हरम के ज़िम्मेदारान के लिए कि अल्लाह ताला ईमान के साथ उनका सितारा बुलंद रखे, आमीन। और दूसरा जो आपका सवाल है, उस ज़िम्मन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हैं इन मसाइब से बचने के लिए और ज़िंदगी में रौनक और खुशियाँ लाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई दी है, उनमें सबसे पहली रहनुमाई ये दी है, इज़ा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु, सुभान इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारे पास किसी ऐसे इंसान का पैगाम आए जिसका दीन तुम्हें पसंद है, बिल्कुल, दीन से मुराद उस इंसान का खालिक से ताल्लुक़ खूबसूरत है, क्या बात, और फिर इसके बाद उसका अखलाक तुम्हें पसंद है, क्या बात है। यानी उसका मखलूक से रवैया भी बहुत उम्दा है। यानी ये बहुत प्यारी बात है कि सिर्फ दीन नहीं, दीन के साथ अखलाक का जिक्र, अखलाक का तज़किरा बहुत ख़ास। गोया कि इस हदीस में दुनिया और दीन दोनों को इकट्ठा कर दिया। सुभान। कि एक इंसान का अगर रवैया अल्लाह के साथ खूबसूरत है तो ये काफ़ी नहीं है, उसने ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी के मामलात में वो अल्लाह की मखलूक के साथ कैसे तामुल करेगा, तो ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर इस मेयार को छोड़ा गया, दीन और अखलाक, तो फिर क्या होगा? ज़मीन में फसाद आएगा। जिसका तज़किरा आपने किया कि टूटते घर कैसे बचाएं, फिर ये टूटते नज़र भी आएंगे और सिवाय कफ़े हसरत मरने के और कोई इलाज नहीं होगा। दूसरी खूबसूरत बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली घर बनाने के लिए बताई है, वो ये है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा। असल घर जो है वो बनाना होता है औरत ने, लेकिन पीछे हिकमत व बसीरत मर्द की होती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही शरीयत ने यह कह दिया कि ये दुनिया सारी की सारी मालूमता है, लेकिन सबसे महंगी चीज़ अगर दुनिया के मालूमता में से है तो वो नेक और सालिहा औरत। सुभान अल्लाह। यानी शेख, यानी जिसको नेक खातून, नेक बीवी मिल गई, उसको समझ लें कि दुनिया की कीमती तरीन चीज़, सबसे महंगी चीज़ मिल गई, सबसे महंगी चीज़। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी रहनुमाई फरमाई, मन रज़क़हुल्लाहु इम्रअतन सालिहा फ़क़द अआनहु अला शत्र दीनिही, सुभान अल्लाह, फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी शत्र सानी। जिसको नेक और सालिहा बीवी मिल जाए, उसका आधा ईमान तो अल्लाह ने पूरा कर दिया, मदद कर दी, बकिया आधे ईमान में वो अल्लाह से डर जाए। बिल्कुल। आखिरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की है, जो मैं पेश करना चाहूँगा, तमन्नाएँ तो लामुतनाई है इंसानों की, लेकिन अगर कोई सच्चा मुतमन्नी है कि मेरा घर मिसाली बन जाए, तो ये तीन चीज़ें न छोड़े।
लियत्तखिद अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुअमिना तुईनुहु अला आखिरतिह। ज़ुबान ऐसी बनाए जो ज़िक्र करने वाली है, दिल ऐसा बनाए जो शुक्र करने वाला है। मर्द को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का ये मुबारक सिलसिला बनाते वक्त ऐसी औरत का इंतखाब करे जो आखिरत के मामले में उसकी मददगार हो। यानी कि दुनिया ही दुनिया नहीं बल्कि असल जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है शेख, वो दीन की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और उस घराने को आप उस वक्त पुरसकून और एक मिसाली घराना बना सकते हैं जब आप दीन के बुनियादों के ऊपर उसको लेकर चलते हैं। आपका इंतखाब भी दीन हो, आपके मामलात भी दीन के साथ वाबस्ता और दीन ने दुनिया को भी नहीं छोड़ा, वो तो आपने शुरू में बल्कि वो हदीस के अल्फाज हैं कि कुछ लोग किसी के हुस्न की वजह से शादी करते हैं, कुछ माल की वजह से, कुछ हस्ब व नसब की वजह से। साथ ये फरमाया फ़ज़्फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। हुस्न ये अल्लाह की नेमत है, माल भी अल्लाह की नेमत है, हस्ब व नसब भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर दीन नहीं तो इनका कुछ फ़ायदा नहीं। अगर दीन है तो ये सारी नेमतों का इज्तिमा हो जाएगा। यानी दीन को तरजीह दे दें और उसके साथ ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएं तो एक मिसाली घराना जो है वो तामीर हो जाएगा। शेख ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये मसला चूँकि जब एक लड़की की शादी होती है तो वो नए घर में जाती है, वहाँ नए अफराद, नए मिजाज, नया माहौल, हर रहन सहन, तो उसको उनको समझने में एक वक्त चाहिए और उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। तो हमारे नाजरीन को, हमारी वो बेटियाँ, हमारी वो बहनें जो सुन रही हैं, उनको ये बताइएगा कि शादी के बाद एक बहू की हैसियत से क्या जिम्मेदारी आयद होती है? इस ज़मन में सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से एक पैगाम ज़रूर उन तमाम मुहतरम भाइयों और काबिल क़दर बहनों तक पहुँचाना चाहूँगा। बिल्कुल कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कि ये शख्स इस काबिल हो कि अब इसने पढ़ाना है, अब इसने ये काम करना है। क्या कभी आपने सुना कि किसी शख्स की शादी होने वाली है तो उसको आइली ज़िंदगी के उमूर समझाने के लिए कोई कोर्स दिया जाए? यानी शादी कोर्स देखिए होता क्या, पहले उसकी इंडिविजुअल ज़िंदगी है, बिल्कुल। अब उसने एक पूरे ख़ानदान को लेकर चलना है। मर्द है तो उसका अपना ख़ानदान है और दूसरे ख़ानदान में वो मर्ज करना चाह रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, नहीं, उनका भी एहतराम, इनका भी एहतराम, और ये मोहब्बत की फ़िज़ा और रौनक आ ही तब सकती है जब उसको पता हो कि मैंने करना क्या। बहुत सेम औरत के लिए भी ऐसे ही है। तो मैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम दूंगा कि ऐसे मौक़े मौजूद हैं कि फैमिलीज़ को ये चाहिए कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाना है, इसमें कोई हरज नहीं, 2 से 3 घंटे की काउंसलिंग किसी आलिम से ले लें। बहुत कि आपने कल को तमाम परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उसूल और ज़ाब्ते समझें। नाज़रीन इकराम, बहुत ही प्यारी बात कारी साहब ने की। मैं इस पर ज़रा आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाता चलूँ कि शादी कर देना ही कोई कमाल नहीं है वालिदैन का, बल्कि अगर बेटा है या बेटी है, शादी करने से पहले उनको बाकायदा गाइडलाइन देना, उनको समझाना। जैसा कि शेख ने भी फरमाया कि किसी आलिम से कोई नशिस्त करवा दें, कोई शॉर्ट कोर्स उनको करवा दें जिसमें उनको बताया जाए कि ये उसूल व ज़वाबित हैं, ये मसाइल हैं, ये आपको जाके करना है, ये आपका अखलाक होगा, ये आपका किरदार होगा। ये बहुत प्यारा नुक्ता और बहुत प्यारी निशानदही जो है वो शेख ने हमारे सामने रखी है। जी शेख। बाकी रहा बहू असल में एक लफ्ज़ जो है बोल दिया जाता है, जबकि मैं इस ताबीर की बजाय कहूँगा कि वो उस घर की बेटी बन के गई है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है आपने कही। अगर ताबीरात जो होती है ना, इसका बड़ा गहरा असर होता है। जी बिल्कुल। जब आप बहू कह देते हैं, हालांकि लिखा जाता है, वो कहने में कोई जुर्म नहीं है, वो उन्स जो बेटी कहने में है। बहुत सारी जो हर्डल्स आती हैं तो वो बेटी के बजाय बहू कहने से भी आती है। जब आप किस तरह एहतराम से और बड़ी मोहब्बत के साथ उसको बेटी बना के लेके आए हैं, तो फिर उसको बेटी ही समझे और वो भी ये समझे कि अब मेरे वालिदैन हैं, ये मैंने उन वालिदैन की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आने देना। और कब नहीं फ़र्क आएगा, जब वही एहतराम और रिगार्ड में इनको दूंगी और अपना घर समझोगी। अब एक लफ्ज़ बोला जाता है जैसे कोहराम, असल में है ये कहोराम। हमारे
جو پڑوسی ملک ہے جی جی وہاں کے بے دین لوگوں کا یہ کلمہ ہے جی جی کہو رام. جی جی بالکل. اسی طرح یہ بہو جو بھی ہے نا یہ بھی ڈرانے اور دھمکانے اور تانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اچھا. بیٹی ہے بیٹی کو گھر لائیں اور یہ سوچیں میری بیٹی دوسرے گھر میں جا کے اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو کیا وہ گالیاں دے اور آپ کو پسند ہے؟ کیا وہ زیادتی کریں آپ کو پسند ہے؟ آپ ان تمام رویوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اس کی 3 ذمہ داریاں بنیادی ہیں. سب سے پہلے وہ اللہ عز الجلال کی عبادت میں کمی نہ کرے جس سے اس کے انٹرنل تمام معاملات جو ہیں وہ لائن پہ آ جائے. سبحان اللہ. دوسرا خامد کی اطاعت کرنا جو واجب ہے اس پر. بالکل. اس اطاعت کی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی طرف آنے والی ہر بات کا خود سے دفاع کرنے کے لیے اس کا خامد اس کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل بالکل. یعنی ایک مفت کی ڈھال اس کو مل جائے. مفت کی ڈھال. اور تیسری ذمہ داری اس کی یہ ہے جب تک اس میں حکمت نہیں ہے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بات کا جواب آپ اسی وقت دے دیں. بالکل. اور ہر بات جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوتی. بالکل. آپ اس سطح پہ اپنے آپ کو رکھیں اور جب کوئی چھوٹی باتیں کہیں سمت لا یعنونی یہ میرے بارے میں نہیں. سبحان اللہ. جب یہ انداز ہوگا اس کو کبھی بھی زندگی میں پریشانی نہیں ہے. ناظرین کرام آپ نے جانا قاری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو یہ سمجھایا. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. سب سے پہلے انتخاب جو ہے اس کی بنیاد دین ہونا چاہیے, شکر کرنے والی زبان دل ہونا چاہیے اور ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے, خاوند کی اطاعت عبادت میں دل لگانا, اور آخری بات تو بہت ہی پیاری شیخ نے ارشاد فرمائی کہ حکمت سے کام لینا. بہو جب کسی گھر میں جاتی ہے تو حکمت سے کام لینا یہ اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, اور ان گھر والوں کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے. اور شیخ نے بہت پیاری بات کہی کہ اس کو کہنا ہی بیٹی چاہیے, بہو کہنا ہی نہیں چاہیے, کہنا ہی بیٹی چاہیے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی سے جاری ہے. ٹوٹتے گھرانے کیسے بچائیں. بریک پر جانے سے پہلے بہو کی کچھ ذمہ داریاں اور اسی طرح اس کو بیٹی سمجھنا اور دین کو ترجیح دینا, اس پر ہماری گفتگو جو ہے ہو رہی تھی. شیخ ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ لڑکا بھی ایک نیا گھر آباد کرتا ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر ماں باپ کا بوجھ بھی ہے. اگر بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ بھی اس نے رہنا ہے, پھر اس نے اپنی ایک نئی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے بیوی کو بھی اس کا مقام دینا ہے. اس سارے کو مینیج کرنے میں ایک لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. سوال بہت مہم ہے, اور یہاں بھی میں تعبیر کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ اس پہ والدین کا بوجھ ہے. جی. یہ وہ اثر راز ہے جس سے انسان فلاپ ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. جب بیوی کہے کہ اچھا آپ پہ والدین کا بھی بوجھ ہے, بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہے, تو یہ بوجھ تو کبھی نہیں اترے نا. بالکل. اگر وہ سمجھے کہ یہ میری شرعاً ذمہ داری ہے, سبحان اللہ, یعنی اسے بوجھ نہ سمجھے. اسے بوجھ نہ آپ کی وہی بات کہ الفاظ کے بدلنے سے بھی بہت سارا کچھ بدل یعنی جاتا انسان کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے. آپ کسی بچے کو کہیں نا یہ بہت شرارتی ہے, تو کبھی شرارت نہیں چھوڑتا. آپ ایک مرتبہ کہہ کہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے, تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. مرد کو بھی اسی طرح عورت کی طرح 3 زاویوں میں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے. جی. سب سے پہلا وہ مرد ہے, جی بالکل. قوام ہے. قوام اگر خود قائم نہیں تو دوسروں کو کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ. اور دونوں فیملیوں کو اس نے کس انداز سے حکمت سے چلانا ہے, یہ اصل وہ فہم ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. نہ تو یہ ماسٹر کرنے سے آتی ہے, نہ پی ایچ ڈی کرنے سے آتی ہے. بالکل. یہ فہم ملے گی تو ان 1400 سال کی تاریخ میں آپ کو قرآن و حدیث سے فہم ملے گی. سبحان اللہ. بلکہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا الذی نزل الفرقان علی عبدہ, جس نے قرآن مجید کو اور دین کو صحیح طرح نہیں پڑھا وہ حق و باطل میں, صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بالکل بالکل. یا تو وہ
بیوی کا ہو کے رہ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ وہ ایک غلط سا لفظ بولتے ہیں، میں تو وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو جی رن مرید ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ والدین کے پیچھے لگ کے اس کو گھر سے نکال دے گا، دونوں رویے غلط ہیں، دونوں غلط تو سب سے پہلے اسے حکمت و بصیرت سے معاملات کو دونوں جگہ کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ والدین ہیں، ان کا مقام، ان کا ایک مقام ہے، بیوی ہے اب اس کی ہو کے آئی ہے۔ کسی مہمان کو بھی آپ اگر ریسیپشن اچھی دے دیتے ہیں تو بھولتا نہیں ہے، بالکل صحیح بات، اور یہ وہ ہے جس نے آپ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے، شیخ اس کا حق بھی ہے، حق بھی ہے، اس کا حق ہے اس کو وہ تو مقام ہمیں دیا وہاں مرد کو یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف دنیا میں ہی میری بیوی نہیں، جنت میں بھی بیوی، سبحان، آن کرے۔ بالکل، اگر آپ اس پہ مبالغہ نہ سمجھیں تو آپ ایک سروے رپورٹ بنائیں، جی جی، آپ کو 100 میں سے 98 عورتوں کی شکایت ملے گی کہ میرا خامد مجھے آن ہی نہیں کرتا۔ شیخ یہ شکایت تو ویسے آن کرے پھر بھی رہے گی، نہیں بلا شبہ، لیکن دیکھیں کچھ شرعی حدود ہیں وہ تو انسان کو پوری کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، دوسری ذمہ داری جو مرد کی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے جو گھر بنایا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اس پر ہے، ان کے کھانے پینے کا، نان و نفقہ کی جو واجب ذمہ داری شریعت نے دی ہے اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے پورا کر، کیونکہ لفظ کیا ہیں، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ جی، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ۔ آپ کروڑوں روپے بیوی پہ خرچ کریں یا اولاد پہ خرچ کریں ہے واجب، آپ نے نکاح پہ ذمہ داری قبول کی، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سارا مال آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ بہت ماشاءاللہ، یعنی بہت پیاری بات ناظرین کرام، قاری صاحب کے کہنے کا مطلب میں تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کرنا تو انسان نے ہے ہی ہے، یعنی بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر نکاح سے عائد ہو چکی ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کے پہننے کا سارا خیال یہ اس نے کرنا، اس کو ایک تو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت پیاری بات جو قاری صاحب نے کی کہ والدین، کہا جاتا ہے جی والدین کا بھی بوجھ ہے، بہنوں کی شادی کا، یہ بوجھ نہیں ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور ان رشتوں کے درمیان توازن قائم کر کے رہنا انصاف کے ساتھ، یہی اصل میں اس لڑکے کا کمال ہے جو قاری صاحب نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی سے نہیں آتا، یہ قرآن اور سنت سے اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے آئے گا۔ شیخ یہ ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے گا کہ کوئی پرسکون اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے کوئی عورت کے لیے آپ کیا مشورہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ عورت کو کون سے ایسے اصول، ضوابط یا اخلاق اپنانے چاہیے کہ جس سے اس کا ایک بہترین گھرانہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکے؟ ویسے تو سوال یہ بہت گہرا ہے، اس کے جواب میں تو بہت حکماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے تو اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن میں 4 چیزیں جی بالکل آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔ حدیث اور قرآن جو ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم نعمت سے نوازا ہے، سبحان، اور میں یہ جملہ دہرانا چاہوں گا، جی بالکل، قرآن بھی نعمت ہے اور صاحب قرآن بھی نعمت ہے، سبحان اللہ، اور حدیث بھی نعمت ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائی ہیں، جو ان کو نعمت سمجھتا ہے اللہ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو حدیث نے 4 راز بتائے ہیں، اگر وہ عورت اختیار کر لے تو میری یہ ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ زندگی میں اسے کبھی پریشانی نہیں آئے گی، آئلی زندگی میں۔ سبحان اللہ، ناظرین کرام ذرا غور سے قاری صاحب کی اب بات، میری ریکویسٹ ہے بہنوں سے، بہوؤں سے کہ قاری صاحب کی اس بات کو ذرا خصوصاً توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابکار سے شادی کرو، کماری عورتوں سے۔ وہاں راز کیا بیان کیا گیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ أَعْزَبُ أَفْوَاهًا، اور دوسری روایت میں آتا ہے أَسْخَنُ أَقْبَالًا، اور تیسری روایت میں آتا ہے أَقَلُّ خِبًّا، اور چوتھی روایت میں آتا ہے أَرْضَى بِالْيَسِيرِ۔ ماشاءاللہ، اگر کسی عورت کو یہ حکمت و دانائی نصیب ہو جائے، اعزب افواہن،
کہ اس کی گفتگو بہت عمدہ ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے شادی کے مہینے میں سمجھتی ہے کہ بہت اچھی میں نے گفتگو کرنی ہے، تو کیا اگلے مہینے سے زندگی کے آخر تک کیا اس پہ یہ گفتگو کرنا حرام ہو جاتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر وہ زندگی کے آخر تک اپنی اسی طرح گفتگو کو لے جائے، اعزب و افواہن، میٹھے بول باقی رکھے، کون اس کے بارے میں کوئی بات کرے؟ کیا بات ہے۔ انسانی فطرت میں کیئرنگ ہے، مرد کے بھی عورت کے بھی۔ اسخن و اقبالاً، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ریسیپشنسٹ جو ہوتا ہے نا، جی جی، اس کے جو اس وقت سلام کہنے، استقبال کرنے، اور آپ کے لیے اس کے جو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ بالکل، اور یہ باقاعدہ شیخ کورس کروایا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں کوئی آگے ریسیپشن پہ کھڑا ہو جاتا، وہ اس کو باقاعدہ ایک پوری کاش ٹریننگ۔ کے شادی سے پہلے بھی ایک کورس ہو۔ جی، وہ آپ کی بات تو بالکل۔ اسخن و اقبالاً، اگر گرم جوشی سے استقبال صرف پہلے مہینے نہیں، جس کو شہر العسل کہتے ہیں، بلکہ زندگی کے آخر تک یہ باقی رہے، اس کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اقل خباً، ہوتا یہ ہے کہ جتنا انسان زیادہ پڑھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چالاکی سے اس گراؤنڈ سے نکل جاؤں گا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس گراؤنڈ میں میرا خامد بھی موجود ہے۔ یہاں چالاکی کام نہیں دیتی۔ مرد کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ میری بیوی، جس کو میں اپنی تمناؤں اور خوابوں کا مرکوز سمجھتا ہوں، وہ مجھ سے دھوکہ تو نہیں کر رہی، کیا بات، وہ اپنے خامد کے ساتھ چیٹنگ نہ کرے، چیٹنگ نہ کرے۔ اور یہ سلسلہ اقل و خباً آخر تک جائے تو کبھی پریشانی نہیں۔ وہ ارض بالیسیر، دیکھیں آپ کے پاس بہت کچھ ہو اور گھر میں سکون نہ ہو، کس کام کے سب؟ مال و دولت سب ضائع۔ اگر آپ کے پاس قلبی سکون ہے تو آپ جھونپڑی میں بھی خوش ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، بالکل۔ تو اللہ ذوالجلال نے جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت کر کے راضی ہو جانا، اور خامد کے بارے میں بجائے شکوہ شکایت کرنے کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ عورت کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ میں جو ان ساری چاروں چیزوں کو کور کرنے والی ہے، جی بالکل، میں اس کو تھوڑا سا محفوظ کر دوں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو خامد کو جب بھی غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کے ساتھ بیوی کے بھائیوں کا غصہ، اس کے والدین کا غصہ بھی شامل کر کے الگ سے وہ ایک اجتماعی نیٹو اٹیک ہوتا ہے جس کو آگے سے عورت برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن اگر وہ رملہ بنت زبیر کا قصہ ایک مرتبہ عورت پڑھ لے، ان کے خامد تھے خالد بن یزید، تو اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں، وہ زیادہ کچھ غصیلے تھے اور کٹیلے الفاظ بول دیتے تھے۔ اب ان کی پرورش کی تھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ غصے سے آئے اور انہوں نے بہت کچھ بولا، وہ خاموش بیٹھی۔ ان کو اور غصہ آ گیا، کہتے ہیں آپ اس لیے خاموش ہو کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، یا آپ اس لیے خاموش ہو کہ میری شکایت کرو گی بھائیوں کے سامنے؟ اس 2 سوالوں کے انہوں نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب، فابتسمت، مسکرا دی تاکہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے کہ مجھے غصہ نہیں آئے، یہ پہلا جواب تھا۔ کیا بات۔ دوسرا جواب، لا ھذا ولا ذاک، نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا، اور نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میں شکایت کروں گی۔ کیوں شکایت کروں؟ اپنے سر کے تاج کی شکایت کیوں کروں؟ تیسرا جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، عورتوں کی ذمہ داری تو شریعت نے لگائی ہے، جو ذمہ داری پھولوں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول خوشبو دیا کرتے ہیں اور خوشیاں بکھیرتے ہیں، عورتوں کا کیا کام ہے مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا؟ یہ وہ حکمت کا جواب تھا کہ 24 سال زندہ رہے
دوبارہ ان کے خامد نے غصہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آپ نے جانا قاری صاحب کی بہت ہی پیاری گفتگو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو سن لینے کے بعد کوئی گھر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ ان کے اوپر عمل کر لے، کہ اس کے گھر کے اندر کبھی لڑائی ہو، کبھی جھگڑا ہو. ایک پرسکون گھرانہ، اس لیے کہ قاری صاحب نے ہمارے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ اکرام کی بہترین سیرت سے ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے ایک عورت کی ذمہ داری، ایک مرد کی ذمہ داری، وفادار ہونا، عورت کے لیے گفتگو میں حکمت اور دانائی اور خاموشی اور خاوند کا ہر طرح سے ساتھ دینا، یہ ایک عورت کی پہچان اور ایک عورت کا تعارف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بہت زیادہ جزا دے. ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. پروگرام میں شرکت کے لیے انہوں نے وقت نکالا. یہاں پر ناظرین اکرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو شیخ صاحب سے جاری ہے. ٹوٹتے گھرانے کیسے بچائیں. ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ شیخ اپنے علم اور پلس تجربے کی روشنی میں، کیونکہ آپ کو تجربہ بھی تو الحمدللہ ہے، تو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مرد حضرات کے لیے کون سے وہ سنہری امور ہیں جن کو اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ خود بھی پرسکون ہو جائیں اور ان کا گھرانہ بھی ایک مثالی گھرانہ بن جائے. جواب سے پہلے یہاں بھی میں ایک گزارش کروں گا کہ تجربے کی روشنی میں جی بالکل. تو ناظرین کہیں یہ سمجھ نہ لیں کہ ان کا گھر بھی ٹوٹا تو بنا. نہیں، تجربے سے میری مراد کہ ایک میریڈ لائف، شادی شدہ زندگی آپ گزار رہے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور آپ کے علم میں ہیں، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت دعائیں کی. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. سبحان اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. سبحان. یعنی کس قدر عظیم دعا ہے. بہت پیاری دعا. تو انہوں نے اپنی ایک بہت لمبی حکومت جو کی ہے 19-20 سال، تو ایک کلمہ ان کا انسانی زندگی کو روشن کرنے والا. وہ کہا کرتے تھے لا حکیم الا ذو تجربہ. جس کے تجربے نہ ہوں اس کی زبان پہ حکمت نہیں آتی. ولا حلیم الا ذو عثرہ. جو زندگی میں تھپیڑے نہیں کھاتا اس میں حلم بردباری، ٹالرنس نہیں آتا. کیا بات. تو اس طریقے سے بھی انسان جو ہے خود تجربات کر کے بھی سیکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے تجربات اور ان کا جواب دینا اور مختلف زاویے سننا، اس سے بھی انسان کے تجربات بنتے ہیں. اضافہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس ضمن میں جس طرح عورتوں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں نے 5 چیزیں ذکر کی، مردوں کے لیے بھی میں 5 چیزیں ذکر کروں گا. جی ضرور. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد چونکہ قوام ہے، جی بالکل، اس نے گھر کو کامیاب بنانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ جب تک وہ نیکی پہ لگا رہے گا اس کے اثرات گھر میں رونق کی شکل میں دیکھتا رہے گا. کیا بات. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں نہ تو کوئی متقی پیدا ہوا نہ ہو سکے. بالکل. لیکن آپ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. کیا آپ کہتے تھے قومی یا عائشہ. کیا بات. عائشہ تم بھی اٹھو. بہت پیاری بات. بہت پیاری بات. آپ آواز دیتے تھے ایقظوا صواحب الحجرات. ان حجروں والیوں کو بھی اٹھائیں لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں. جب تک میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو زندگی کا ایک تعلق بنایا ہے نکاح کے ساتھ، یہ یہاں نہیں، یہ جنت میں بھی ساتھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہیں عائشہ. بلکہ روایت کے الفاظ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. فرماتے انہو یہون علی سکرات الموت. سلسلہ صحیحہ کی روایت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو رہی ہیں کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی. کیا بات.
کس قدر یہ عظیم بات اللہ کے رسول نے امت کے لیے چھوڑی ہے. اور شیخ اس سے ایک بیوی کا دل کتنا خوش کتنا خوش ہو، اور وہ مطلب لا محالہ اس کے دل میں خامند کی محبت جو ہے وہ پیدا اور احترام آئے. اور ایسا ہی ہوا نا بالکل بالکل کہ مومنوں کی ماں سواری پہ سوار ہونا چاہتی ہے. کائنات سے اعلیٰ تو محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کریں. ٹھیک ہے چڑھ جاؤ، جیسے آج کل کہتے ہیں جب کسی عہدے پہ انسان سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ گھر میں بھی میں اسی عہدے پہ. آپ زمین پہ بیٹھے، اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کیا، کہا یہاں قدم رکھو اور پھر سواری پہ سوار ہو جاؤ. کیا بات ہے کرتے، یعنی کائنات کے امام رحمت للعالمین اور بیوی کو یہ پروٹوکول. اور آپ کی وہ بات میں یہاں دہرانا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو وہی جملہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے. جب تک وہ یہ سلسلہ کہ میں نے جنت میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے، نیکی میں اس کو ساتھ چلانا ہے، اس وقت تک خوشیاں متحقق نہیں ہوتی. اسے سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلی ودابتی. گناہ میں کرتا ہوں، اس کی نحوست میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں، اپنے گھر والوں میں بھی دیکھتا ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے، بہت پیاری بات. یعنی میں تو ساری برائیاں کرتا پھروں، میں عورت کے حقوق بھی اللہ نہ کرے سلب کرتا رہوں، اور میری خواہش تمنا ہو کہ بس 100% عورت کو میرے ساتھ ٹھیک رہنا چاہیے. کیسے ہوگا؟ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی تمنائیں ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، اچھی خواہشیں اللہ کے رسول نے پوری کی. اور یہ میں دوسرا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا. اور شیخ میں ناظرین کرام قاری صاحب کی اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کر کے بیان کر دوں کہ اگر آپ ایک اچھا گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیکی کے اثرات آپ کی بیوی کے اچھے ہونے پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے. اگر آپ نیک ہیں تو یہ مت سمجھے کہ صرف آپ نیک ہیں، بلکہ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے آپ کا گھرانہ نیک ہوگا اور آپ کا گھرانہ خوشگوار ہوگا. اور اسی طرح جیسا کہ شیخ نے مثال دے کر بیان کیا کہ اگر آپ خطائیں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ آپ تو گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے اور آپ کا گھرانہ جو ہے اس پر ان کے اثرات نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. نیکی کے اثرات اچھائی کی صورت میں اور برائی کے اثرات جو ہے وہ بھی برائی کی صورت میں آپ کو اپنے گھرانے میں محسوس ہوں گے. جی جاری رکھیے شیخ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو مردوں کے لیے اپنے عمل سے سمجھائی ہے. یعنی کوئی بھی محترم دنیا کی بہت بڑی ڈگریاں لے کے کہتا ہے میں افضل بن گیا ہوں، لیکن آپ نے معیار کیا قائم کیا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. تم میں بہترین کائنات میں سے وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے معاملے میں بہترین. دیکھیں میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں ترجمہ کرتے وقت کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتے ہیں، اصل تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا تارا ہو. جس کی تعریف بیوی کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی انسان ہے. یعنی آپ سرے رات تو ملتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیف حالک، یہ الفاظ بولیں، اور جب بیوی کے پاس آئیں کھانا پکا ہے کہ نہیں تو آپ وہاں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول نے بھی تعریف کی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم گھر جا کے سلام کہو تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے. وہاں ہم یہ کہیں اچھا کسی نے اگر دیکھ لیا، خصوصاً جوائنٹ فیملی میں، تو اگر بیوی کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس بیچارے کو دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یہ بڑا مسئلہ، وگرنہ کیا ہوگا، ایک لیبل لگ جائے گا کہ یہ صاحب تو سنا تھا بہت جو تھے، لیکن جب چیرا تو قطرہ خون کا ایک ہی نکلا، تو رن مرید نکلے. کاش وہ حدیث سمجھے. اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو جواب کیا دیا؟ یخصف نعلہ، اپنی جوتی خود درست کر لیتے. سبحان. یرفع ثوبہ، کپڑے کو خود ٹانک لیتے. یرقع دلوہ، اگر ڈول پانی کا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا خود ٹھیک لاتے. یحلب شاۃ، بکری کا دودھ خود دھو لیتے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں وہ کرتے. اور اگلا خوبصورت لفظ کیا ہے صحیح بخاری کا، کان فی مہنت اہلی، 9 بیویاں خدمت تو کرتی تھیں
لیکن آپ کا اس قدر خوبصورت رویہ ہوتا، لگتا کہ آپ سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین اکرام، یہ بات قاری صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر مرد جو ہے وہ بیوی کا کوئی کام کرتے ہیں یا گھر میں اپنا ہی کوئی کام کر لے تو اسے تانے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ اس کو یہ کرنا پڑا ہے، اور یہ بیوی کی نافرمانی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر خامند کوئی کام کرے تو یہ نافرمان بیوی کی وجہ سے جی یہ کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اس کے کاموں کاجوں میں جو ہے وہ تعاون کرنا اور خود اپنے کام گھر میں کرنا یہ خامند کی ایک پہچان ہے۔ جی شیخ جاری رکھیے گا۔ تیسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ تم نے فلاں گھر نہیں جانا، تم نے فلاں کو نہیں ملنا۔ اگر تو کوئی برا انسان ہے تو اللہ کے رسول بھی دیکھا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ کے پاس کوئی بری عورت نہیں ہے، لیکن جائز خواہشات کی تکمیل کا موقع تو دینا چاہیے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہوتی، جب سرور کائنات تشریف لاتے تو وہ ینقمعن دوڑ جاتی، فیسربہن، آپ ان کو بلاتے کہ آپ اپنا کھیل مکمل کر لو۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ جائز ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے حدیث نے جو الفاظ بولے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ عورت کا مرد پہ حق کیا ہے، فرمایا ان تکسوها اذا اکتسیت، اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ گیدرنگ میں جانا ہے تو میں ایک اچھا لباس خریدوں، اس کے لیے بھی خریدوں، اگر اس کو کہہ دو ہاں وہ آپ کی خالہ نے گفٹ کیا تھا وہ آپ سے لا لو، کیوں؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ۔ یعنی خود تو میں ہوٹلنگ کروں اور کہوں کچھ ہے نہیں گھر میں، کچھ پکا لیتی۔ دیکھیں یہ رجحانات ہیں۔ بالکل بالکل شیخ، بہت پیاری بات۔ اور اگلی بات جو حدیث نے کیا بیان کی ہے، وَلَا تُقَبِّحْ، ہوتا کیا ہے؟ یہ نسل ہی بری ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، 200-400 لوگ لے کے آپ گئے، عزت کے ساتھ لے کے آئے، تو یہ تو پھر آپ کی سلیکشن پہ اعتراض ہے نا کہ آپ نے بری نسل خریدی۔ یہ واقعی یہ تانا جو ہے نا شیخ، وَلَا تُقَبِّحْ، یہ تانا بہت سخت ہے۔ اس طرح کی قباحتیں مت بولو۔ بالکل یہ پہلے سوچنے کی باتیں ہیں۔ بالکل۔ اور وہی آپ کی پرانی بات کہ اس بیوی بیچاری کی وجہ سے شیخ اس کے ماں باپ کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری تربیت ان کا گناہ کوئی نہیں، مطلب یہ انتہائی ہمارے معاشرے کا ایک یعنی بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں، دلخراش ہے یہ۔ اگر ان کی بیٹی سے کوئی معمولی سی غلطی سرزد ہو جائے تو مورد الزام والدین ہوتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کس قدر عظیم لفظ بیان کر دیے امت کے رہنمائی میں، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، نوک چوک اگر ہوگی ہے تو نوک پلک سیدھا کرنے کے لیے اس کو گھر سے نکالنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ آپ گھر رکھ کے اس کی تربیت کریں۔ ہوتا کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی، چلو تم اپنے والدین کے گھر۔ جس مرد کے پاس ٹالریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اس سے یہ تمنا کیسے کرتا ہے کہ وہ ٹالریٹ کرے؟ بالکل ہاں جی، مرد حالانکہ مطلب مضبوط اعصاب۔ یہ تیسری بات کہ جو خود چاہتا ہے اس کے لیے بھی چاہے تو اس کا گھر نہیں خراب ہوگا۔ چوتھی بات جو میں پیش کرنا چاہوں گا، حدیث نے اصل میں ایک راز دیا ہے، اس راز کو مکمل کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں عورتیں ہی غلطیاں کریں، مردوں سے کوئی غلطی نہ ہو؟ صحیح صحیح۔ وَمَنْ سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، جس طرح عورت بھول سکتی ہے مرد بھی بھول سکتا ہے۔ بالکل۔ اور انسان کو انسان کہا ہی اس لیے گیا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھول جاتا ہے۔ تو حدیث نے کیا کہا؟ لَا يَفْرُقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا بِآخَرٍ، اگر عورت سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس کی 99 اچھائیوں کو نہ بھلاؤ۔ سبحان اللہ، اس کی خوبیاں دیکھ کے اس کے خوش۔ جب تک آپ یہ رویہ نہیں رکھتے، میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے احترام سے، انسان اپنے نفس سے بھی 100% مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بالکل، کیونکہ میں اور آپ چاہتے ہیں تہجد پڑھیں، یہ کام کریں، نہیں بیدار ہو سکتا تو کتنی گھٹن ہوتی ہے۔ آپ تو 100% اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ یہ کرائیٹیریا اگلے کے لیے مقرر کیوں کرتے ہیں کہ ہاں 99.99 بھی ہو، اگر ایک پوائنٹ کا مسئلہ ہو، نہیں یہ میرے لائق نہیں، سوچ لیجئے گا شاید کہ
آپ بھی اس کے لائق ہیں کہ نہیں. بہت ساری کمزوریوں اور عیبوں کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. اپنے اندر بھی انسان کو جھانکنا چاہیے. اور حدیث بھی یہ کہتی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں. اور پانچویں بات، جھگڑے اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، بس جی وہ ایک پروگرام اٹینڈ کرنا تھا تو میں نے کہا کہ جوتی لے دیں، انہوں نے جوتی نہیں لے کے دی. اور وہ کہتے ہیں تمہاری یہ جو ہے وہ ہوس جوتیوں کی ختم ہی نہیں ہو رہی. یعنی کس قدر یہ بخیلی کا وہ راستہ ہے کہ ایک انسان 1000 روپے کی جوتی کے بدلے گھر اجاڑ دے. تعجب کی بات نہیں ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے. اور وہ عورت بھی یعنی ایک جوتی کے پیچھے جوتیوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. نہیں دیکھیے یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ اپنے شہزادی اور ملکہ اپنے گھر میں ہے، وہاں سے نکل کے جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھے. عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے، ڈیروں میں یہی کچھ ہوتا ہے. قابل افسوس ہے. یعنی اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا مردوں کے لیے، جب حدیث میں آتا ہے اکثر النعال، جوتیاں زیادہ بھی لے سکتے ہو. اور حدیث یہ بھی کہتی ہے جب انسان جوتی پہنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سوار ہو گیا. تو اگر آپ اس کو جوتی لے دو گے تو کیا ہوگا؟ شریعت میں بھی آتا ہے. تو جو مرد اپنی بیوی کے لباس، کھانے پینے بالکل اور ان کی جائز خواہشات کی تکمیل میں کبھی کمی نہیں کرتا، اس کو کبھی شکوہ سننے کو نہیں ملے. بہت شکریہ. قاضی شریح جو ہیں جی، ان کا قصہ جو ہے وہ سبق بن جائے گا. جی جی بالکل. کہتے ہیں میں چونکہ قاضی تھا، جب میری شادی ہوئی تو میرا جی چاہا کہ میں نے پہلے دن نا ایک لمبا درس دینا اپنی بیوی کو. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ درس مجھے سننا پڑ جائے گا. تو جب میں ملاقات ہوئی تو اس نے خطبہ پڑھا اور کہا میں نہیں جانتی کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو پسند نہیں کرتے. آج میں آپ کے قدم میں آ گئی ہوں، مجھے آج بتائیے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. زندگی کے آخری سانس تک اس میں آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. قاضی شریح کہتے ہیں 20 سال ہو گئے اس کے بعد ما رأیت منها ما یغضبنی، میں نے 20 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا کام نہیں دیکھا جس پہ مجھے غصہ ہے. سبحان اللہ. مثالی یہ گھرانے تھے شیخ، اور مثالی لوگ تھے جنہوں نے ایک عظیم کارہائے نمایاں بھی سر انجام دیے. اور اگر ان کی زندگیاں ہمیں باہر ایک اچھا قاضی، ایک اچھا مجاہد، ایک اچھا لیڈر کے طور پر نظر آتی ہیں ناظرین، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گھرانے ان کے جو ہے وہ بڑے ہی ڈسٹرب تھے، نہیں، بلکہ ایک خوبصورت گھرانہ بھی انہوں نے قائم کر کے دکھایا. قاری صاحب نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھرانوں کو توڑنا، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، اپنی کمزوریوں کو جج نہ کرنا، دوسرے میں ہی ساری خوبیاں جو ہیں وہ تلاش کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں. یہاں بلال بھائی میں ٹوٹنے کی بات جو نا یہ بڑی مہم ہے اور یہ زیادہ ہے اس وقت. جی جی. شریعت کا مزاج سمجھنے والا اگر زندگی میں ایک مرتبہ، میں زیادہ مرتبہ بھی نہیں کہوں گا، دل لگا کے دیانتداری سے شریعت کا مزاج ان 6 باتوں میں سمجھ لے، وہ گھر توڑنے میں کبھی عجلت نہیں کرے گا. شریعت کہتی ہے فَعِظُوهُنَّ. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ کوئی ایسی بات ہوگی عورت کی طرف سے یا مشاکل آ رہی ہیں، اس کو واضح و نصیحت کرو. یہ پہلا سٹیپ. واز کرنا پہلا سٹیپ نصیحت. وہ جو نا وہ فائر کرنا نہیں 3 مرتبہ طلاق. صحیح صحیح. فَعِظُوهُنَّ، واز کرو. فَاهْجُرُوهُنَّ. جی. پھر بھی نہیں سمجھتی، بستر الگ کر لو. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا ڈیلے کروائیں، احساس دلائیں کہ اکٹھے رہنے میں برکت ہے. تیسرا سٹیپ وَاضْرِبُوهُنَّ. سرزنش کرو. اور سرزنش سے مراد وہ نہیں ہے جو معاشرہ کر رہا ہے. جی بالکل. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. سبحان اللہ. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی اور اپنے خادموں میں سے کسی خادم کو مارا نہیں ہے. ہم اس کی امت ہے نا. بالکل بالکل. وہی ہمارے لیے وہی نمونہ، وہی اسوہ ہے. ہمارے رول ماڈل ہی وہ ہے. بالکل. 3 سٹیپ ہوئے. جی بالکل. آپ دیکھتے ہیں کہ بات پھر بھی نہیں بنی.
ولا تہجر الا فی البیت، گھر سے مت نکالیے، گھر رکھ کے اس کی تربیت کیجیے۔ 4 پہلو ہو گئے۔ جی بالکل۔ اگر پھر بھی آپ سے نہیں سنبھل رہا تو قرآن نے کہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے کوئی ذمہ دار معاملہ فہم جو بیٹھے اور اس مسئلے کو سولو کر دیں۔ 5 طریقے ہو گئے۔ جی بالکل۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر طلاق بھی دینی ہے نا تو غصے کی حالت میں مت دیجیے۔ لوگ جب بھی ہم سے فتویٰ پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں طلاق کہہ بیٹھے، تو میں کہتا ہوں میرے محترم، آج تک میرے پاس تو کوئی سوال نہیں آیا کہ کوئی شخص ساتھ آئس کریم پیش کر رہا اور ساتھ کہے اچھا پھر آپ کو طلاق ہے، بھلا ایسے بھی کبھی ہو تو غصے کی حالت میں اس طرح کا فیصلہ نہ کرے۔ غصے میں انسان غلط فیصلہ کرتا ہے۔ پھر طلاق جو ہے اس حالت میں دے کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے، اس کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ جی بالکل بالکل۔ اور اس سے بڑی بات 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور کون سے؟ عادل گواہ۔ جب وہ عادل گواہ ڈھونڈے گا اس سے اور اس طرح کی رفع ہو چکی ہوں گی نا، مجھے سچ بتائیے یہ سارے رویوں سے گزرتے گزرتے کوئی طلاق کے لیے تیار ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہے گا، وہ یعنی اس طلاق دینے کا سوچے گا۔ یعنی یہ ساری چیزوں کو ہم اس طرح سمرائز کرتے ہیں کہ پہلا حل کیا ہے؟ طلاق۔ ہاں جی بالکل، ہم پیچھے سے، ہم لاسٹ سے چلتے ہیں، ہم آخر سے چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قاری صاحب نے بھی جیسے خود بھی کہا، جو گفتگو آج قاری صاحب نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد انشاءاللہ بلکہ یقین ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو، بہو کو یہ گفتگو سنوا دیں تو انشاءاللہ وہ ایک مثالی خاتون، ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی، ایک مثالی بہو کا کردار ادا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام برائٹ سٹار کو جو ہے وہ وقت دیا۔ ہمارے ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں، اور برائٹ سٹار کی ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بہترین پروگرام کا جو ہے وہ ارینج کیا ہمارے لیے۔ ناظرین، یہاں پر باتیں تو بہت ہیں اور دل تو چاہتا ہے کہ قاری صاحب جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، لیکن وقت جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔